बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर कानून के मैं उन रखवालों की बात करूंगी जो इन्हीं की जानों के दुश्मन बन गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 22 साल नौजवान की पुलिस फायरिंग से हलाकत हुई। इस हलाकत पर तो बात होगी, पुलिस के रवैये और उनके किरदार पर भी बात होगी, मगर बात उन सियासतदानों पर भी होगी जिन्होंने इस अंदोहनाक वाक़े के ऊपर भी सियासत अपनी खूब चमकाई, एक दूसरे के खिलाफ खून बयान दागे हैं। इसके ऊपर बात करूंगी। इसके साथ साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम मुकाबिल में सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात के बारे में भी बात अधूरी रह गई थी। सुलह की कोशिशें हो रही हैं। अब जानना यह है कि अगर सुलह की कोशिश होती है या सुलह हो जाती है तो ये कितनी कारगर साबित होगी, क्या ऑफर किया जाएगा एक दूसरे को, इसके ऊपर बात होगी। मगर इसके साथ साथ ज़िला कर के अंदर मंदिर का जो वाक़ा पेश आया है उस समेत रोहित हिलाल कमेटी की तश्कील 9 की भी बात मैं करूँगी। हारून साहब, सबसे पहले तो सियासत पर गुफ्तगू जो गुज़िश्ता रोज़ हमारी कुछ तशना रह गई थी, मगर उससे पहले हारून साहब एक जो बड़ा अंदोहनाक वाक़या हुआ है जिस पर आप, मैं, पूरी कौम, पूरा मुल्क सोगवार है, इस्लामाबाद में नौजवान की हलाकत, उस पर बात कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि सियासत पे बात हमने जो कर ली थी, मेरा ख्याल है वो मुकम्मल ही थी। 1-2 पॉइंट रह गए थे, यानी कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी है, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब इंसिस्ट करते रहे नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस लाइज। ठीक, तो उस पर नवाज़ शरीफ ने कहा, नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है लाइन पे मौजूद थे वीडियो लिंक से, तो उन्होंने कहा सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की थी ना, तो उसका क्या नतीजा हुआ? वो अपने नवाज़ शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया, इस्तीफ़ा वगैरह का, और काफ़ी देर वो करते रहे, उससे कुछ मुतासर भी हुए लोग। लेकिन फिर जरदारी साहब ने उसमें दखल दिया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि जलसे कामयाब नहीं हुए, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, मौसम साजगार नहीं है, और अगर हम लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और वो ज़िमनी इलेक्शन करा देते हैं। देखो, ये बात उन्होंने नहीं की कि मैं सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता, ज़ाहिर है ये तो पस मंज़र में मौजूद ही थी उनके जहन में। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि भाई लोग निकलने के लिए तैयार नहीं और मौसम साजगार नहीं है, तो उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि ये बात ठीक है, मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। मोबिलाइजेशन, भाई मोबिलाइजेशन नहीं होती। गंदम नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल से पहले काटी नहीं जा सकती। धूप उस पर पड़ेगी, सूरज की किरणों से रफ्ता रफ्ता खोशे पकेंगे और दाना पकेगा, उसके बाद फिर उसको बर्दाश्त किया जाता है काटने को। उर्दू में क्लासिकल अब अल्फाज जो हैं तो ये तो लोग जो हैं उनके समझते ही नहीं हैं और मुस्तमल ही नहीं रहे, बाज़ारी ज़ुबान अब इस्तेमाल होती है। बर्दाश्त करने कहते हैं फसल को, काटने को, फिर उसे फसल काटी जाती है। कोई आदमी हीटर लगा के गंदम नहीं पका सकता। पब्लिक सेंटिमेंट खुद ब खुद बरूए कार आता है। एक वक्त आता है कि एक आदमी फालतू हो जाता है। यूब खान फालतू हो गया था। यूब खान ने बहुत ये डैम उसके बनाए हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने की, जदीद ज़राअत उसने इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन मोहतरमा फातिमा जना को खिलाफ जो धांधली की गई, ऐलान ताशकंद जो हुआ, एक सबसे अहम फैक्टर ये होता है कि 10 साल गुजर गए ना। एक दिन आया कि ज़िया-उल हक फालतू हो गया था, या खान तो खैर उसका तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू हो गया था। उसे मुझे याद है मैंने लिखा कि अब ये ज़ायद है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका वक्त पूरा हो चुका है। तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भाई फ़ौज पे उसकी गिरफ्त है। मैंने कहा इससे क्या होता है, हम तो पॉलिटिकल साइंस के बुनियादी उसूल को देखते हैं, अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है सारे अंदाज़े दुरुस्त साबित हो। एक वक्त आया कि मुशर्रफ ज़ायद हो गया। मुशर्रफ के दौर में मुल्क ने माशी तौर पर जितनी तरक्की की, देखिए आम आदमी का तो यही कंसर्न होता है ना, गुर्बत कम हुई, पॉलिसियों को फौज की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इससे ये मुराद नहीं है कि फौज की हुकूमत होनी चाहिए। तो दुनिया भर में जहाँ सिविल अदारे मजबूत हैं, तरक्की वहीं होती है, इल्म वहीं फ़रोग़ पाता है, कौमों को वहीं बरतरी और बालिदगी हासिल होती है। हमारे यहाँ तो सियासी जमातें चूँकि जदीद खतूत पर उस्तवार ही नहीं हैं, और सियासत हमारी में और भी पेचीदगियाँ, जागीरदाराना निज़ाम है, और इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल भी अक्सर औक़ात ख़राबी ही पैदा करता है, उससे भलाई तो नहीं हो सकती। इसलिए कि जिसका काम उसको साझे उसी को करना चाहिए। बहरहाल इस्तीफ़े तो नहीं दे रहे वो,
اور ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بات کہاں آ کے ختم ہوئی؟ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ قالین بیچنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے کتنے کا قالین ہے؟ 21,000 روپے کا، اور 1,300 روپے میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کوئی جذباتی توازن کی کیفیت نہیں ہے اپوزیشن میں، حکومت میں بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی انہیں ذلیل و خوار کرنا ہے. ایک دوسرے اگر یہ سخت لفظ ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، واپس لیتا ہوں یہ لفظ. ان کی ناک رگڑنی. اور ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اسے حکومت سے ہٹانا ہے. ایسا ہی ہے. جو خلق پہ بیت رہی ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، کوئی بچہ جو گھر سے نکلتا ہے ماں کا دل کانپتا رہتا ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہے. تعلیم کا حال اتنا پتلا ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں ایم اے کر کے آتے ہیں، ان میں سے ان کے سوا جو خود ریاضت کرتے ہیں، اکثر کا عالم یہ ہے کہ چاقو کو کدو والے کاف سے لکھ دیں گے. میں اتفاق کرتی ہوں، ہر روز میں دیکھتا ہوں، پڑھے لکھ لو. ہسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ ہسپتالوں میں بدبو ہے، جہاں پہ صفائی دوائی کی سمیل تو ہوتی ہے اس کی نہیں. اور پولیس کا جو عالم ہے اس پہ تو ابھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ملک برباد ہو رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے. وہ جو پچھلی صدی کے شروع میں کسی نے کہا تھا نا، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، کیونکہ قوانین قدرت کو جب بھلا دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج پھر ایسے نکلتے ہیں. اس کے نتائج کیا؟ 2 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. بھکاریوں کے ہجوم امڑ رہے ہیں، جرم بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور حکومت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس کو خراب و خوار کیا جائے، ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیا جائے. باقی معاشی ترقی وہ کہتے ہیں ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے وہ معاشی ترقی؟ جو اشاریہ ان کے پاس جا رہے ہیں صرف اس میں ہو رہی. جو کاغذات ان کا ایوب خان کے آخری زمانے میں انہیں جو اخبار دیا جاتا تھا وہ جعلی ہوتا تھا. اور جعلی اخبار چھاپنے کو مشکل تو نہیں ہے بھائی. وہ اخبار لیا، اسی میں کچھ اضافہ کیا، کچھ کسی طرح کرتے ہوں گے. حکومتوں کے لیے کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ ہاں جی. ظاہر ہے یحییٰ خان تو وہ نظر جمائے بیٹھے تھے کہ بھئی یہ جائیں. تو کوئی نہیں نہ اپوزیشن کا. اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب گئے تو اپنی غلطیوں سے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ اپوزیشن ان کا کچھ بگاڑ سکتے. اور ہمیشہ حکومتیں اپنی غلطیوں سے جاتی ہیں. خلق خدا جانتی ہے، جبلی طور پہ جانتی ہے. لوگوں کے کلیکٹیو سب کانشس میں، اجتماعی لاشعور میں کچھ چیزیں ثبت ہوتی ہیں کہ یہ روز روز حکومتوں کی تبدیلی سے کچھ حاصل نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک تو بالکل نہیں کر رہے ہیں. نہ کابینہ کی تشکیل ٹھیک ہے، نہ وزراء اعلیٰ کا انتخاب ٹھیک ہے، نہ پالیسیاں ٹھیک ہے، نہ ترجیحات درست. لیکن اگر متبادل جناب نواز شریف ہیں اور جناب زرداری ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں تو خلق خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے قطعاً. یہ ٹھیک ہے وہ پاپولر ہے نواز شریف وسطی پنجاب میں، جہاں ووٹوں کا مطلب 40% ووٹ تو وسطی پنجاب میں ہی ہے نا، یا 35%. اس میں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے. اور انہیں فری ہینڈ دیا جائے الیکشن میں تو وہ ہرا بھی سکتے ہیں عمران خان کو. یہ واقعہ جو اسلام آباد میں یہ کتنا نقصان پہنچا ہے نا جی، وہ اس کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے، خود پارٹیوں کے اندر پھوٹ. اور کوئی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک MP اور ایک MNA بھی استعفیٰ دینا نہیں چاہتا تھا، ایک بھی. ٹھیک ہے. اور بلاول صاحب ہکا بکا رہ گئے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں، ابھی نوجوان ہے، کہاں سمجھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کے ابا کی طرف، کیونکہ فائنلی فیصلہ انہوں نے صدر کا. اس ملک میں ایک ہی لیڈر ہوتا ہے. سیاست پہ بات ایسی خام خواہ لمبی ہوگی. یہ اب بتائیں اسلام آباد میں جو یہ مبینہ پولیس گردی کا واقعہ ہے وارن صاحب، یہ موجودہ حکومت کو کتنا نقصان پہنچائے گا اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کا واقعہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کھالیں بہت موٹی ہو گئی ہیں. ایک حادثہ ہوتا ہے، اس پہ لوگ کرتے ہیں، صدمہ پہنچتا ہے. عام آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے اور اسے دکھ پہنچتا ہے. سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی کھالیں بہت موٹی ہوتی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں. ساہیوال کے مقتولوں کا کیا ہوا؟
بھول گئے، کوئی آواز ماڈل ٹاؤن کے مقتولوں کا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، کوئی آواز آئے دن یہ سیالکوٹ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا تھا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک نظم ہے فیض احمد فیض کی، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آگے بات کریں۔ یعنی تمام مسائل کا احاطہ کیا ہوا یہ نظم؟ جی نہیں، مسائل کا نظم میں کیا آتا ہے، اس کا ایک پہلو جو ہے، کہیں نہیں کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ نشان، نہ سرخی لب خنجر نہ رنگ نو کے ثنا، نہ خاک پر کوئی دھبا نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دین کی نظر کے بیانہ جزا دیتے، نہ رزمگاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، کسی پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بحر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ جو رد عمل ہے نا جی پولیس کی ہائرارکی کا، سیاستدانوں کا، جنہیں فیصلے صادر کرنے ہیں، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ کچھ دن کے بعد سائی وال کے اور ماڈل ٹاؤن کے مقتولوں کی طرح اس کو بھلا دیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے وہ شازے والا واقعہ کیا ہوا تھا سبھی کو یاد ہے، سبھی کو یاد ہے، دوست اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، آخر میں یہ قصاص دیت، بھائی دیت اور قصاص یہ ہے کہ خود لوگ فیصلہ کریں، اس کے ورث اس کا باپ فیصلہ کرے جو ایک مزدور ہے بیچارہ، صحیح، اس کی بہنیں اور بھائی وہ اپنی اس کی فیصلہ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے، پھر تو وہ دیت یا قصاص جو بھی ہے، بس رشتہ دار دوست مگر یہ سب ہوں گے پریشرائز کرتے ہیں۔ اب کیا ہے جی مسئلہ کیا ہے، وہ ہزار دفعہ ہم یہ ملک، یہ کوئی ریاست نہیں ہے پاکستان، اس کو ریاست اس کو نہیں کہتے، یہ نیم ریاست ہے۔ اب تک اگر نیم ریاست کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تقریباً ریاست ہے، پوری ریاست نہیں ہے۔ ریاست وہ ہوتی ہے جہاں ٹیکس پورا جمع کیا جائے، پورے سے کچھ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمی تو رہ جاتی ہے انسانی کاوشوں میں، جہاں عدلیہ اور پولیس ٹھیک ہو، یہ تین بنیادی ادارے ہیں۔ اچھا ٹھیک بھائی، عمران خان صاحب نے تو نہیں پولیس خراب کیا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یا عمران خان کے دور میں تو نہیں عدلیہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی، مگر نہ مطلب یہ کہ ایف بی آر کو اس نے برباد کیا ہے، مگر اصلاح کے لیے ایک قدم بھی تو نہیں اٹھایا۔ یہی تو سب سے بڑا قصور، ایک قدم بھی، یہ وہ ملک ہے جس میں ذوالفقار چیمہ جیسا پولیس افسر تھا، یہ وہ ملک ہے جس میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے جس نے ترک پولیس کو راستہ دکھایا اور انہیں سمجھایا کہ اب جرم پیچیدہ ہو گیا ہے، اب ماہرین پیدا کرو۔ 500 پی ایچ ڈی ہیں ترک پولیس کے، نتیجہ کیا ہے کہ فوج نے بغاوت کی، پولیس راستے میں کھڑی ہوگی۔ یہ ایک پہلو ہے، اور جاپنیز پولیس اس کو بلاتی ہے، مشورہ کرتی ہے، اس سے وہ لیکچر دیتا ہے، اس کو پیسے وصول کرتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں وہ شامل رہتے ہیں، اس موضوع پر شامل نہیں، اس میں سے سب سے زیادہ کی صدارت وہ کرتا ہے۔ نام بتائیں نا، ڈاکٹر شعیب سڈل، ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب، اور پولیس افسر طارق کھوسا ہیں، افضل شگری ہیں، کوئی قحط تو نہیں پڑ گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 202 کا پولیس آرڈر لکھا تھا، اور اگر اس آرڈر کو نافذ کر دیا جائے، ہر سطح پہ نگرانی کا ایک نظام ہے، یعنی مرکز میں کمیٹی ہوگی جس میں اپوزیشن کے ارکان اسمبلی اور حکومت کے برابر ہوں گے، ٹھیک، ڈویژن کی سطح پہ ہوگی، ضلع کی سطح پہ ہوگی، تحصیل کی سطح پہ ہوگی۔ تھانوں میں اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ تھانوں میں جو پختونخوا میں کیا اصلاحی کمیٹیاں، مصالحتی کمیٹیاں، پختونخوا میں ایسی مصالحتی کمیٹیاں تھیں جس میں ایک میں سابق چیف جسٹس شامل تھا، چیف جسٹس صوبے کا،
پشاور ہائی کورٹ کے اور کئی جج تھے اور معزز، یعنی انہوں نے اتنا اہتمام کیا، ظاہر جا کے ریکویسٹ کی ہوگی، اور بیشتر مقدمات، بیشتر زیادہ تر وہیں فیصل ہو جاتے تھے۔ کیوں فیصل ہو جاتے تھے؟ وہ جج بیٹھا ہوا ہے یا ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے یا ایک پڑھا لکھا ایک دانشور بیٹھا ہوا ہے، ایک صاف ستھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہترین رزلٹ کی تو وہ ظاہر ہے کوشش کریں گے، بھائی دونوں کو سمجھائیں گے بھائی عدالتوں میں 20 سال جو ٹھوکریں کھاؤ گے، یہ 2 دن میں یہاں پہ بیٹھ کے مسالے تو تمہارا لین دین کا اتنا تنازع، چلو کچھ تم نرمی کر لو، کچھ بھائی تم دے دو پیسے، کیوں وکیلوں کو فیسیں دے دے کے خراب ہو گئے، اہلکاروں کو رشوتوں دے گے، کچہریوں میں پھرو گے، اپنی زندگیاں برباد کرو گے۔ آپ حکومت جو ہے آپ کا خیال ہے کہ بھائی پرابلم ہے، کوئی ٹھیک کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، ترجیحات میں ہی نہیں ہے، ترجیحات کا تو لفظ ہی نہیں یہاں استعمال کرنا چاہتی ہی نہیں ہے، پولیس کو استعمال کرنا چاہتی۔ ہم سمجھتے تھے یہ آدمی مختلف ہوگا عمران خان، مگر اس کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں نا، پہلے دن جب ناصر درانی آیا، نو ناصر درانی واز ناٹ اے جینیس، ناٹ اے گریٹ پولیس آفیسر، اس میں خوبی کیا تھی؟ وہ سیدھا سادہ صاف ستھرا نیک تینت آدمی، مطلب میں تو انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایس ایس پی تھے اسلام آباد کے، ٹھیک، پولائٹ اینڈ ڈیسنٹ، مگر ان سے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ کے لیے دروازہ کھلا، وہ آئے، انہوں نے ایک اس کا انتخاب کیا۔ آپ وقفہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بریک کی طرف چلنا چاہتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، اسلام آباد کے اندوہناک واقعے پہ ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے، 22 برس کا ایک لڑکا جو طالب علم ہے اور راتوں کو جاگتا ہے اور رزق کماتا ہے، اس کے گھر اس کی لاش پہنچتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی، اس کے بوڑھے باپ پہ کیا بیتی ہوگی، جس نے اپنا خون سینچ کے اسے بڑا کیا۔ اور بچہ جو ہے وہ تو بیٹا کسی کی اولاد کی تکلیف تو اللہ دشمن کو بھی نہ دکھایا، بیمار ہو جائے بچہ تو ماں باپ کی جان پہ بن آتی ہے، اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ درست۔ اور اس بے رحمی اور شقاوت قلبی سے کس نے قتل کیا ہے؟ اینٹی ٹیررسٹ پولیس، اینٹی ٹیررسٹ پولیس نے دہشت گردی کا ارتکاب انہوں نے کیا، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں، انسداد کریں۔ مسئلہ کیا ہے پولیس میں؟ ایوری بڈی نوز، ہم صرف دہراتے ہیں، ہم ان بہرے کانوں کے لیے دہراتے ہیں جو نہیں سنتے، اور ان دماغوں کے لیے دہراتے ہیں جن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پولیس کی بھرتی کس طرح ہوتی ہے؟ جہاں کہیں احتیاط کی جاتی، بعض جگہ احتیاط بھی ہوتی ہے، شہباز شریف نے اپنے آخری دور میں بڑی احتیاط کی، سندھ میں کمیٹیاں بنی ہیں بھرتی کے لیے، بعض جگہ پہ، ورنہ 1 سال کی تنخواہ کے برابر تقریباً رشوت سے بھرتی ہوتی ہے، جہاں کہیں بس چلتا ہے رشوت لینے والوں کا، جہاں کہیں بس چلتا ہے، اکثر جگہوں پہ چلتا ہے ہارون صاحب۔ پھر ان کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ لاہور کا ایک بڑا ہی معروف آدمی، نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کا بھتیجا پولیس میں بھرتی ہو گیا، ذرا آپ مہربانی کر کے آپ کے جاننے والے ان سے کہہ دیجئے، ایک تو اس کو الگ کمرہ دے دیں اور دوسرے اس کی ٹریننگ وغیرہ پریڈ شریڈ نہ کریں۔ اچھا، پولیس میں جاتا کون ہے؟ پولیس میں جاتا کون ہے؟ کوئی معزز آدمی اپنی اولاد کو پولیس میں نہیں بھیجتا، ایکسیپشنز کی بات دوسری، میں نے ابھی کچھ پولیس افسروں کے نام لیے کہ جو معزز ترین میں سے بھی زیادہ معزز ہیں، اس لیے کہ خراب حالات میں رہ کے اصولوں پہ قائم رہنا، جیسے ذوالفقار چیمہ رہے، جیسے ڈاکٹر سیڈر رہے، طارق کوسہ رہے، افضل شگری رہے، اور بہت سے ہوں گے جنہیں، یہ کراچی کا آئی جی ہے، سندھ کا آئی جی ہے جو اس وقت موجود ہے، میں جانتا ہوں، قریب سے میں نے انہیں دیکھا ہے، اور ہیں گنتی کے چند ہیں پھر ہارون صاحب، جتنے بھی ہیں، مطلب دیکھیے نا، لیکن کوئی عزت دار آدمی اپنی اولاد کو اجازت ہی نہیں دیتا۔ پولیس میں کون لوگ جاتے ہیں؟ ایک ڈرائیور تھا ایک دفتر میں کام کرتا تھا،
وہ ہر وقت مجھے کہتا تھا مجھے پولیس میں بھرتی کرا دے. اچھا. میں تیار ہو گیا اس کے لیے, بھائی اس کو شوق ہے تو چلو کر دیتے ہیں. وہ شوق کیوں تھا؟ اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا نا. آدمی بعض جب غور نہیں کرتا تو غلط نتیجہ خز کرتا ہے نا. ایک دن اس کو ایک بلب لگانے کے لیے گاڑی کا بلب فیوز ہو گیا تھا. دفتر کی گاڑی تھی, مگر وہ کئی دفعہ میں نے کہا مجھے تو آپ کو پتا روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں کام کرتا رہتا ہوں گاڑی میں بیٹھا, یا موبائل پہ کچھ کام کرتا رہتا ہوں یا کوئی چیز پڑھتا رہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا یہ بلب لگوا, کتنی دفعہ کہا ہے اس کا لگواتے کیوں نہیں, کہا تھا دفتر والوں سے تو انہوں نے لگوایا نہیں. میں نے اس کو 1000 روپے دیے کہ ایک بلب لگوایا. ابھی بلب لگوا, اس میں کیا ہے؟ تو اس نے آگے مجھے کہا کہ 950 روپے لگ گیا, اور باقی 50 بھی اس نے واپس نہیں کیے. مجھے ایسی خیال گزرا, حالانکہ میں ایک لاپرواہ آدمی ہوں, ایک چھوٹا سا بلب 950 کا تو نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. تو ایسے کسی سے پوچھے یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میکسیمم 100 روپے کا. کچھ دن کے بعد دفتر میں کیمرے لگے ہوئے تھے, جیسے اکثر دفتروں میں لگے ہوتے ہیں, اکثر دفتروں میں ہوتا ہے. تو وہ اس نے چوری کرتے ہوئے سٹور سے وہ کیمرے نے ریکارڈ کر لیا اور اس کو انہوں نے برطرف کر دیا. اب وہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے بے چین تھا, بے تاب تھا, اور میں اس سے وعدہ کر چکا تھا. آئی جی صاحب اتفاق سے میرے دوست بھی تھے, ذاتی دوست تھے, وعدہ بھی کر چکے. اب وہ بھرتی ہو جاتا تو کیا کرتا؟ پولیس میں جاتے ہی یا مجبور لوگ ہیں, کوئی اور نوکری نہیں مل رہی, یہ نہیں ہے مجبوری کا عالم پولیس میں لے کے جاتا ہے ایک تو. اچھا, پھر ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک بھائی فوج میں جاتا ہے, ایک پولیس میں جاتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ایک ہیں, ماحول ایک ہے, تعلیم ایک سکول میں پائی ہے, جینز ایک ہیں, ٹریننگ تو الگ الگ ہے, ٹریننگ الگ الگ ہے. ایک فوجی کے ایک خاکی وردی والا آدمی گلی کے نکر پہ کھڑا ہو تو احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں, یہ تو نہیں ہے نا, اسی معاشرے سے پیدا ہوئے ہیں نا, ان میں بھی بعض بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. ایک پولیس کی وردی والا آدمی داخل ہوتا ہے گلی میں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو بھرتی, دوسری بات تربیت, تیسری بات ہے وہ کس ماحول میں رہتا ہے. اس کو غیر انسانی ماحول میں رکھا جاتا ہے. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمرجنسی میں تو کبھی بلا لیا جائے, وہ تو دوسری بات ہے. ہمیں بھی دفتر والے کہتے ہیں جی بھائی الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشن ہوتے ہیں, 4 بجے آ جائیں, مگر آپ اس کو محسوس تو نہیں کرتے نا. وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا. تو کوئی زائد ڈیوٹی دینا کسی کے لیے کوئی نہ کوئی خرابی ہے, نہ کوئی زیادتی ہے, نہ ظلم ہے, نہ کوئی عیب ہے. مگر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ تھانوں میں جا کے دیکھیں, میں تو بہت جاتا رہا ہوں, اسٹیشنری کے پیسے انہیں نہیں دیے جاتے, گشت کے لیے ڈیزل کے پیسے انہیں نہیں دیے جاتے, کچن نہیں ہے تھانے میں. آس پاس کے دکانداروں سے جو شریف آدمی ہیں وہ اپنا ٹفن کیریئر میں کھانا لے آتا ہے اور چائے خود بنا لیتا ہے یا پیسے دے کے پی لیتا ہے, ورنہ یہ کہ آس پاس کے دکانداروں کی جان عذاب ہے. مگر ہارون صاحب کہ یہ باتیں, یہ چیزیں, یہ رویے اس طرح کی بنیادوں کو پنپتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو پنپتے ہیں. آگے چلے نا, یہ تیسرا پہلو اگر آپ چوتھا پہلو دیکھیں, ناکے پہ ایک آدمی کو آپ لگا رہے ہیں اور اسے یہ اجازت ہے, مگر اجازت ہے ڈی ایس پی لیول کے افسر کو کوئی حکم دے. یہ تو مطلب عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ اس سے ضرورت پڑنے پہ گولی چلانی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا, یعنی آنکھوں سے یوں دیکھا کہ اس دیوار کے پار ہوا. میں خاصا خیلہ میں بیٹھا تھا, جو ٹیررزم کا جو زمانہ تھا, کہ ایک ہولناک دھماکے کی آواز آئی. پتہ چلا کہ ایک فوجی نے ایک چلتی ہوئی گاڑی پہ گولی ماری ہے اور وہ اڑ گئی ہے, وہ بارود سے بھری ہوئی تھی. اس نے روکنے کی کوشش کی, نہیں رکی, فائر کر دیا. اس نے ٹھیک اسیس کیا کہ یہ نہ روکنے کے باوجود رک نہیں رہا, دیر از سم تھنگ رہا. اس نے آدمی کو گولی نہیں ماری, دس از ویری انٹرسٹنگ, اس نے گاڑی کو گولی ماری. سب سے پہلے کوشش ٹائر کے اوپر کی جاتی کہ ٹائر کو فائر کیا جائے. ان دیٹ کیس ٹائر پہ تو نہیں ہوتا, ان دیٹ کیس تو ڈکی وغیرہ میں ماری جاتی. ٹھیک ہے, وہ تو بارود سے بھری ہوئی تھی. اس نے آدمی کو نہیں نشانہ, انہوں نے آدمی کو نشانہ کیا ڈائریکٹ. انہوں نے 17 گولیاں لگی ہیں, جو منیمم تعداداری بات کہہ رہے ہیں 22 ہے. سامنے وہ جو تصویر نہیں بنانے دی, سامنے سے بگلے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے اس کو گولی ماری. ڈکیتی ہوئی تھی. آپ انسداد دہشت گردی پولیس ہیں, آپ کی ٹریننگ دوسروں سے بہتر ہے.
ٹائر کو آپ نشانہ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیوں نہیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو، آپ سامنے سے روکے نا بھائی. وائرلیس کس لیے آپ کو دی گئی ہے کہ آگے سے آپ رکوائیں کسی طرح؟ آپ اس کو رکوائیں. پھر یہ اسلام آباد کے پولیس ہے جسے ماڈل پولیس ہونے چاہیے، جس نے ونڈ اسکرین یہاں سفارتکار رہتے ہیں جو امیج بناتی ہے آپ کا. مجھے یاد ہے درانی صاحب تھے، یہ ناصر درانی نے، ایک اور ینگ درانی تھے، جہاں کہیں بھی اللہ انہیں خوش رکھے، انہیں ڈیوٹی دی گئی کہ بھائی ٹریفک ٹھیک کرنی ہے اسلام آباد کی. اور ان کو پورا اکرم صاحب ہوتے تھے ایک آئی جی، انہوں نے اس کو اختیار دیا کہ بھائی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کے کام میں، کوئی مداخلت نہیں کرے گا، آپ ٹھیک کریں. وہ نہیں دیکھتے تھے کوئی سفارتکار ہے یا وزیر ہے یا ایم این اے ہے یا جرنلسٹ ہے یا کوئی جاگیردار ہے یا کوئی قبائلی سردار ہے، وہ جو خلاف ورزی 3 مہینے میں اسلام آباد کی ٹریفک جو ہے وہ لندن سے بہتر ہو گئی. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں لندن سے بہتر ہو گئی. اور لوگ ضابطوں کی ہمارا بھی ایک دفعہ چالان ہوا، میرے ڈرائیور نے مطلب احتیاطی کی، تیز چلائی گاڑی اور چالان ہوا، تو میں نے کہا پیسے دو، بس اس میں کوئی بحث کی بات نہیں. جب تم نے خلاف ورزی کیا تو اس میں کیا ہے؟ اس کو چارج بھی کرو. اور اس کو جا کے مبارکباد دی. ہمارا ہوا چالان، ہم نے جا کے پولیس افسر کو مبارکباد دی. میرے سامنے ایک تقریب میں آئی جی نے اس سے کہا کہ تم تو یوں اپنا پھر رہے ہو جیسے تم نے کشمیر فتح کیا. تو میں نے کہا اس کی جو ڈیوٹی تھی اس نے 100% کی ہے، آپ کو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. آئی جی صاحب بڑے ناراض ہوئے، بعد میں بھی ناراض ہی رہے مجھ سے. بھائی آپ پولیس کو کام کرنے کی آزادی کب دیتے ہیں قانون کی حدود میں؟ آپ نے ان کو انسانوں کی طرح کب رکھا ہے؟ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں نا، ان کے ساتھ انسانی برتاؤ ہونا چاہیے. کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، سیاستدانوں کو بھی نہیں ہے، نہیں حکمرانوں کسی کو بھی نہیں. جتنی پارٹیاں ہیں کسی کو نہیں تھی. پولیس کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف. ٹھیک نہیں کیا، ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا نا، ہوا. اچھا اب ہم نے کہا اب تو عمران خان صاحب آ گئے، اب تو نیا پاکستان ہے، اب تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پر ساہیوال میں کیا ہوا؟ آتے ان کے گورنمنٹ کے آتے ہی ہوا. اچھا جرم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ رپورٹ ہے میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں آج کل پہ اٹھا رکھا ہے میں نے اسے، کچھ میں پڑھ دوں گا ویسے اگر آپ کہیں. ہر کہیں جرم میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا پھر دیکھیے کہ معاشرے کی ساخت کیا ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ گالم گلوچ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتی ہیں، تھپکی دیتی ہیں کہ گالیاں دو جو آدمی ہم پہ تنقید کرے. میں آپ کو ایسے واقعات بتا سکتا ہوں، نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا مثال کے طور پہ حامی ہے، ایک جرنلسٹ ہے یا کوئی پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی انٹلیکچوئل ہے یا وہ ٹیچر ہے، وہ ٹویٹ کرتا ہے 9 پی ٹی آئی کے حق میں 9، اور 10ویں میں ذرا سی تنقید کرتا ہے تو اس کو گالی پڑتی ہے اور گندی گالی پڑتی ہے، اور وہ لفافہ ہے اور وہ جرائم پیشہ ہے اور اس کے ماں باپ بھی جرائم، اس کی 7 نسلیں خراب. یہ کلچر سیاسی پارٹیاں پروموٹ کر رہی ہیں. تو علماء کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی اخلاق کی تربیت کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، ہم الیکشن لڑیں گے، وہ بھی شامل ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے. او بھائی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جو اس سے کہیں بلند ہے. آپ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے، کس کے وارث؟ انبیاء کے. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہا جائے یہ فلاں ولی کا وارث ہے تو اس کے لیے بھی دل میں ادب و احترام پیدا ہوتا ہے. آپ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم الیکشن لڑیں گے، ہم سیاست کریں گے اور ہم اپنے مکتب فکر کو پروموٹ کریں گے اور باقی مکاتب فکر کی مذمت کریں گے. یہ مکتب فکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں تو نہیں لکھا ہوا. اللہ نے تو مسلمان بنایا، اللہ نے تو قرآن میں لکھا ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا. میں کہتا نہیں میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، کسی بھی مکتب فکر نہیں، فرقہ واری جو بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر میں. اگر دیکھیے ایک تو ہے اسکول آف تھاٹ یہ کہ میں سمجھتا ہوں جناب امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ زیادہ بڑے فقیہ. اگر میں اپنے مطالعے سے یہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ میرے ماں باپ حنفی تھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی امام مالک کی فقہ جو ہے وہ مجھے زیادہ خوش آتی، مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو امام شافعی بہت متقی تھے، بے پناہ سارے لوگ یہ متقی اہل علم تھے، سب اہل تقوی تھے. یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو امام مالک کا پیروکار ہے وہ کمتر ہے؟ یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو امام مالک کے پیروکاروں کو دیکھا سوڈان میں کہ وہ زیادہ متقی ہیں.
تقویٰ کا تعلق اس بات سے تو نہیں ہے کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ سے. اچھا اب آ جائیے یہ تقرریاں کیسے ہوتی ہیں, ڈیوٹیاں کیسے, اسائنمنٹس کیسے دی جاتی ہیں. اس پہ ہارون صاحب واپس آ کے چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے اور کرک کے اندر جو مندر کا واقعہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, ایک تو ناکے پر جو پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں ان سے متعلق ہماری بات چلی تھی, مگر دوسری اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ناکے پہ ایک آدمی ہے, پنجاب میں ایک جنرل کو گورنر لگایا جا رہا تھا ضیاء-ال-حق کے زمانے میں. ٹھیک. ISI سے رپورٹ مانگی, جنرل اختر عبد الرحمن نے کہا وہ اور ان کی بیگم صاحبہ they have been growing apart. اس کی خاندانی زندگی اچھی نہیں ہے, یہ اپنے گھر میں ایک نامطمئن آدمی ہے, اس کو پنجاب کا گورنر نہ لگائیں ضیاء-ال-حق سے کہا. اچھا. کسی بہتر آدمی کو لگائیں. چنانچہ وہ خدا داد خان, کیا نام تھا ان کا, جنرل صاحب, جنہوں نے بعد میں شفا ہاسپٹل بنایا آنکھوں کے لیے, بہت ہی نفیس آدمی تھے, انہیں لگایا گیا. تو ناکے پہ آپ آدمی لگاتے ہیں, اس کی کوئی ایویلیویشن ہونی چاہیے. یہ آدمی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, یہ کسی انگزائٹی اور ٹینشن کا شکار تو نہیں ہے, یہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار نہیں, گولی چلانے کا اسے آپ نے اختیار دے رکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے, کیا ہے, پرنس حمورابی ایک بادشاہ ہو گزرا, اس کے دور کے کوئی وہ پتھر ملے ہیں جن پہ احکامات لکھے ہوئے ہیں. اچھا. اس میں کم و بیش یہی الفاظ ہیں, ملتے جلتے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے وہ لوگوں جو غور کر سکتے ہو اس بات پہ غور کرو کہ زندگی جو ہے وہ قصاص میں رکھی گئی ہے, یعنی جو جرم کرے اسے سزا ملے اور اتنی سزا ملے جتنا جرم ہے, یعنی زندگی کا انحصار عدل پہ ہے, عدل اجتماعی پہ. جناب عمر فاروق اعظم نے پہلی بہترین آرگنائزڈ پولیس بنائی تھی. جناب حسن نے جب امت پہ کرم فرمایا اور امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گیا تاکہ امت تقسیم نہ ہو, تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ پولیس کی ری آرگنائزیشن تھی. اب اگر عمران خان صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے تو کوئی کیا, دیکھیے سندھ حکومت سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے, زرداری صاحب سے کیا گلہ کرنا, ان کا تو مقصد ہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے کیا پیمان کیا تھا, ایک دن انہیں خدا کے پاس جانا اور اس کا جواب دینا. بندے اگر حساب نہیں لے سکتے تو خدا تو حساب لے گا. کہ چلو نوکریوں کو تو چھوڑو, 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکانوں کو تو چھوڑو, حالات سازگار نہیں ہیں, کرونا آ گیا, کوئی جواز ہو سکتا ہے, ممکن ہے نیت ہو ان کی, حالانکہ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے سب کچھ تھا. لیکن بھائی اس پولیس کو تو ری آرگنائز کرو, اس پہ پیسہ تو نہیں لگتا, اس میں تو احساس کی ضرورت ہے. تقرریاں تو میرٹ پہ ہونی چاہیے. جہاں کہیں ایک اچھا ایس ایچ او چلا جاتا ہے وہاں صورتحال بدل جاتی ہے. یہ 2002 کا پولیس آرڈر آپ کو پتہ کیوں نافذ نہیں ہو سکا تھا؟ کیوں؟ جناب پرویز الہی رو پڑے جنرل مشرف کے سامنے. کیوں؟ اگر یہ پولیس آرڈر نافذ کیا تو ہم الیکشن کیسے جیتیں گے؟ اپنے اقتدار عزیز ہے ہر ایک کو. بات میرا خیال ہے ہم اس پہ کافی اپنے اقتدار عزیز ہے. مگر ہارون صاحب چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں, مجھے ایک اور اہم سوال پوچھنا ہے, پھر ہم دوسرے واقعات کی طرف بڑھیں گے. رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے, مفتی منیب صاحب کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو وجہ وہ بتا رہے ہیں نا, یعنی فیصلہ کرنے والے, نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ غیر محتاط گفتگو کی وہ واقعہ کربلا کے بارے میں. اب میں نے وہ گفتگو پڑھی ہے, اس میں جو کچھ انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب نے, میں اسے اتفاق تو نہیں کرتا, مگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں گستاخی کا پہلو نہیں. اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں نکلا, وہ ایک نقطہ نظر ہے. میرے خیال میں وہ نقطہ نظر درست نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کربلا کے بارے میں کہ مسلم تاریخ کا عظیم ترین سانحہ تھا, یعنی بنیادی اپروچ ان کی وہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے, اور ایک اور منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے, اور زمانہ بھی بہت ہو گیا تھا, 19 یا 20 برس ہو گئے.
11 آدمی آئے ہیں پہلے 8-10 برس میں، 10 آدمی آئے، ٹھیک، ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا، اور 20 برس سے یہ تھے، اور غصہ ان میں کافی تھا، اور مطلب یہ ہے کہ مطلب ان سے کہا جا رہا تھا 2 سال سے، جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، وہ پولائٹ آدمی ہیں، وہ ان سے کہہ رہے تھے آپ بہت کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو آپ مطلب ایک خاص مکتب فکر نے اعتراض کیا، وہ قابل فہم بھی ہے، یہی وجہ بھائی آپ مستعفی ہو جائیں۔ اچھا، اب انہوں نے مستعفی ہونے سے انکار کیا، فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہٹا دیا اب۔ لیکن یہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ذاتی طور پر نہایت اعلیٰ آدمی، دیکھیے شخصیت میں کمزوریاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، سبھی کے موجود ہیں، اور ان کے خلاف لابینگ کی گئی، اور اب ایک ایسے شخص کو لگایا گیا ہے، مجھے اندیشہ ہے جو تابع محمل کا کردار ادا کرے گا، وہ وہی مکاتب فکر کا مسئلہ ہے لابینگ میں، حالانکہ چاند کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مگر یہ مسئلہ بنایا جاتا ہے، بہت بڑا بنایا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ۔ دیکھیے وہ جو پشاور والے ہیں، کیا نام ہے مفتی صاحب کا؟ پوپل زئی صاحب، پوپل زئی صاحب، وہ تو آپ یعنی 29ویں روزے کو اعلان کر دیں، وہ 28ویں کو کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو چھوڑیے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب جس طرح کام کرتے تھے، یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ سائنسی آلات کو اہمیت نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے، محکمہ موسمیات کا آدمی ہوتا تھا، ایک آدھ سائنسدان بھی ہوتا تھا، پوری احتیاط کرتے تھے، اور کوئی ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے۔ آپ ان کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ویسے جب ان سے کہا گیا تھا انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں بھی چاہیے تھا کہ باوقار طریقے سے رخصت کرتے ہیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ مندی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مثلا انہیں وزیر اعظم بلاتے، چائے پلاتے اور کہتے جی مہربانی۔ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ اپنے اتحادیوں سے نہیں ملتے، آپ مفتی صاحب سے ملنے کی بات کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ فیصلہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہارون صاحب چلیے اب آتے ہیں 3 دن بعد، ٹھیک تیسرے دن 5 جنوری کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب اور قطر کے تعلقات سے متعلق اور وہاں پر جو اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے اب وقت کم ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کوششوں کے بارے میں کہ سعودی عرب جو ہے بہت طاقتور ملک تھا، اور باقی چھوٹے عرب ملک اس کی پشت پہ تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس ملک کو بننے ہی نہیں دیا جائے، قطر کو، اس کو احسا ان کا صوبہ ہے اس میں شامل کر، جیسے یمن کے بعد علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، since they were powerful and organized، تو وہ اس کو شامل کریں۔ یہ تو برطانیہ نے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ ریاستیں وجود میں آئی نا، ورنہ تو یہ سب سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، آٹومنز جنہیں کہتے ہیں۔ تو 65 میں جا کے کہیں اس کی سرحدوں کا تعین ہوا ہے، اور ان کے پیچھے پڑے رہے۔ 95 میں بھی بغاوت کرائی، آل مرہ کیا ان کا نام ہے، قبیلہ المرہ، ان کے ذریعے، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، اور 96 میں بھی بغاوت کرائی۔ 2014 میں پابندیاں لگا دی کہ ہماری زمینی اور فضائی حدود آپ سمندری حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ 217 میں پھر یہی کیا، پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ خندق کھودی جائے اس کے ارد گرد، یعنی یہ تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اب ان کا جرم کیا ہے؟ ایک جرم تو یہ ان سے یہ کہا جاتا ہے، ان سے یہ شرط عائد کی گئی، 13 شرطیں 14 شرطیں تھی جن کے اوپر اخوان کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے۔ بھائی ان کا ایک نظریاتی رویہ ہے، اور ان کا جی بھائی کسی ملک کی اندرونی پالیسی اس کا مسئلہ ہے نا، افغانستان میں کیا پالیسیاں ہوں گی اور ایران میں کیا ہوں گی، وہ اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے نا، کیا ہم ایران کو ڈکٹیٹ کریں یا ایران ہمیں ڈکٹیٹ کریں؟ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ڈکٹیٹ کیسے؟ الجزیرہ ٹی وی سے پرابلم ہے، یعنی جیسے کوئی غریب رشتہ دار ہوتا ہے نا، کمزور رشتہ دار، غریب تو خیر نہیں ہے قطر، کمزور رشتہ دار ہوتا ہے نا، اس پہ منمانی کی جاتی ہے، یا کمزور پڑوسی ہوتا ہے۔ اب جناب سچویشن یہ ہوگی کہ جو بائیڈن صاحب آ گئے، اب گھبرائے ہوئے ہیں، اب شاہی خاندان گھبرایا ہوا ہے، وہ خوشوگی والا مسئلہ وہ تو نہیں چھوڑے گا۔ ٹرمپ جو تھا وہ تو ڈیل کرتا تھا نا، وہ تو مجھے کوئی مناسب تشبیہ جو ذہن میں آ رہی میں کہنا نہیں چاہتا، وہ تو ڈیل کرتا تھا نا، روکڑا، اس کا مطلب روکڑا، منی، کچھ پیسے مل جائیں، اور مطلب ناشائستہ اتنا کہ اس نے کہا 1 ہفتہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتی، یہاں کوئی حکومت رہ بھی نہیں سکتی۔ ان کی چوائس اور ہے، ان کی چوائس محمد بن سلیمان نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، ان کی چوائس جس آدمی کو انہوں نے تیار کیا ہے۔
ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے ہارون صاحب، ترکی اور ایران کی بہت قریب ہے. ترکی نہیں، جب بھائی کسی پہ مصیبت پڑے گی، انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات قریبی قائم کیے. ترکی کی کچھ فوج وہاں موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں فوج تو اس لیے موجود ہے نا ترکی کی کہ بھائی کسی نے سروائیو تو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑنا. اب جناب جب جو بائیڈن 13 دن رہ گئے، ایک بڑی اہم خبر آپ کو دیتا ہوں، 13 دن رہ گئے اپنا جو بائیڈن صاحب کا حلف اٹھانے میں. اب فکر لگی ہوئی، اب ترکوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں، قطر کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. 5 جنوری کو انہیں مدعو کیا. خبر یہ ہے کہ ان 13 دنوں میں بھی ایران پہ وہ حملہ کر سکتا ہے. نمبر 1 حملہ، ٹرمپ حملے کا حکم دے سکتے ہیں. اگرچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خدشہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خدشہ کم ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ایران نے اعلان کر دیا کہ انریچمنٹ یورینیم کی سطح وہ بڑھا دے گا. اس لیے کہ یہ سارا بندوبست کس لیے، کشنر صاحب بھی لگے، بندوبست کس لیے ہو رہا ہے کہ عرب ٹھیک ہو جائیں. کشنر صاحب نے بھی دباؤ ڈالا نا لابنگ کی، یا جو کہہ لیں کہ سارا دباؤ ایران پہ ڈال دیا جائے. تو ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اس میں یہ پوشیدہ کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل بہت بے چین ہو رہا ہے اور اسے ٹرمپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی حملہ کرو. صحیح، ٹھیک ہے. پاکستان کے تعلقات قطر کے ساتھ بھی اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں. حالیہ جو بات پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، چلیے دیکھتے ہیں اس پہ کیا مزید لیکن یہ ہم یہ چاہیں گے کہ صلح ہو. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے صلح ہو، اور صلح ہو مسلمان ممالک ایک ساتھ ہو جائے. آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب، جلدی سے، مجھے کل بھی یہ معاملہ باقی رہ گیا، کرک کے اندر جو مندر کا واقعہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ وہ وحشت و بربریت ہے، اس کو کیا اس پہ اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے بات یہ ہے کہ وہ 5-6 ایکڑ کا کمپلیکس تھا، بہت بڑا مندر تھا. اللہ کے رسول کا پیمان ہے، لکھا ہوا آج بھی محفوظ ہے. جب ان کی عیسائی رعایا نے جا کے کہا کہ بھئی ہمیں تحفظ دیا جائے، تو جناب رسالت آپ نے جو خط لکھا ایک ٹیمپل میں وہ محفوظ ہے کہ روز قیامت تک میری امت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ غیر مسلموں کی حفاظت، میں اور میری امت. آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمان ہے. یہ تھر میں بھی بعض افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. بھئی وہاں تو کوئی پرابلم تو تب پیدا ہو وہاں کوئی ہندو رہتا، وہاں تو کوئی ہندو رہتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندو نہیں، میں بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں تو کوئی ہندو رہتا ہی نہیں، لہٰذا کوئی شکایت کا تو سوال ہی نہیں. جس مکان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس کے مکینوں سے شکایت کیسے ہو سکتی؟ درست، بالکل، جب وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. اچھا اب وہ جناب اس کو پہلے بھی اس کو تباہ کیا گیا، پھر حکومت نے مرمت کرائی. یہ انڈیا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنا مسجد بابری مسجد گرا دی جائے گی اور اس پہ حکومت جو ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کی تائید کر دے گی اور حکومت بھی تائید کر دے گی. اور جس میں یہ پاکستان ہے، ہمارے رویوں میں بہت خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں نمونہ عبرت بنایا جانا چاہیے. ہارون صاحب بالکل بجا فرمایا، یہ بھارت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں اقلیتوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.